अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के अमल में शरीक होंगे। तारीख़ ज़ारा की नई एपिसोड के साथ वहीद कुरैशी आपसे मुख़ातिब हूँ। आज हम हज़ारा डिवीज़न की एक बहुत ही अहम ख़ित्ता है तनावल का, उसके बारे में बात करेंगे। और तनावल इसलिए बहुत अहम ख़ित्ता है कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर ये वो इलाका है जहाँ पर 1947 से पहले हिंदुस्तान की 585 के लगभग जो आज़ाद रियासतें थीं, उनमें 2 रियासतें इस तनावल के ख़ित्ते में उस वक़्त मौजूद थीं। एक रियासत अम्ब और दूसरी रियासत कुलड़ा। तो तारीख़ी हवाले से इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है। ये तनावल का इलाका जो है ये 2 हिस्सों में तक़सीम है, अपर तनावल और लोअर तनावल। और ये ख़ित्ता जो है हज़ारा डिवीज़न के अंदर ये ख़ित्ता जो है ये पेशावर के मशरक़ में, इस्लामाबाद और हरीपुर तहसील के शुमाल में और एबटाबाद के मग़रब में और मानसेरा के मग़रब और जनूब मग़रब में ये ख़ित्ता जो है वाक़या है। इसका कुल रक़बा 730 मुरब्बा मील है और जिसमें से 214 मुरब्बा मील अपर तनावल और 516 मुरब्बा मील लोअर तनावल का इलाका है। और ये पूरा इलाका जो है ये इस वक्त इंतज़ामी बुनियादों पर जो है ये ज़िला मानसेरा, ज़िला एबटाबाद और ज़िला हरीपुर में मुनक़सिम है। यानी इसके कुछ इलाके ज़िला मानसेरा में हैं, कुछ इलाके जो हैं ज़िला एबटाबाद में आते हैं और कुछ इलाके जो हैं वो ज़िला हरीपुर के साथ शामिल हैं। ये जो तनावल का इलाका है इसकी हिस्ट्री की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले इसका हदूद-दरबा तनावल के यानी शुमाल में ज़िला तुरगर है, यानी काला ढाका का इलाका है और इसके मशरक़ में पखली और एबटाबाद के इलाके आते हैं और इसके जनूब में मैदान हज़ारा जिसे कहा जाता था पहले, यानी हरीपुर का इलाका है और इसके मग़रब में दरिया सिंध है और दरिया सिंध से पार जो हैं वो ज़िला स्वाबी और फिर उससे आगे स्वात के इलाके आते हैं। ये तो हो गया इसका हदूद-दरबा। और इसकी तारीख़ के हवाले से ये है कि सिकंदर आज़म जब 327 क़ब्ल मसीह में यहाँ आया था, हिंदुस्तान पर उसने हमला किया था, तो वो जब अफ़गानिस्तान और उन इलाकों से फ़ारिग़ होकर यहाँ पर आया, तो उसने अपना जो कैंप लगाया था दरिया सिंध के यानी जो मग़रबी किनारा है उस पर, उस जगह का नाम बतलीमूस ने जो लिखा है तारीख़ में, उस जगह का नाम एम्बोलीमा लिखा है। वो एम्बोलीमा ही जो है वो बाद में मुख्तसर होकर अम्ब बन गया था। तो सिकंदर आज़म ने वहाँ पर कैंप लगाया और फिर वहाँ से आकर आगे हिंद के मुकाम पर, कि जो आजकल छोटा लाहौर है, इसके पास हिंद एक जगह है, वहाँ से उसने दरिया सिंध अबूर किया और अबूर करके वो टेक्सला से होता हुआ जेहलम की तरफ गया और वहाँ पर उसकी राजा पोरस के साथ जंग हुई थी। तो ये हिस्ट्री है इस इलाके की। और अब तनावल की जो वजह तस्मिया है वो तारीख़ की किताबों में जो लिखी हुई है, और तकरीबन तारीख़ की तमाम किताबें जो हैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कौम जो है तनौली कौम, ये सुबक्तगीन के ज़माने में अफ़गानिस्तान के दर्रे तनाल से यहाँ पर आई थी। यानी दर्रे तनाल जो है वो काबुल और गज़नी के दरमियान एक जगह थी। आजकल तो उसके आसार नहीं है, लेकिन उस ज़माने में, यानी ये 10वीं सदी की बात है, 986 या 988 ईस्वी में। बाज़ किताबों में ये लिखा है कि सुबक्तगीन ने 971 में हमला किया था हिंदुस्तान पर, जो राजा जयपाल था यहाँ पर। लेकिन बाज़ किताबें जो हैं इंपीरियल गज़ेट ऑफ एंडोग्लियाफी में उसकी तारीख़ जो है वो लिखी हुई है 986 ईस्वी में। और 977 में या 971 में उसने गज़नवी डायनेस्टी कायम की थी सुबक्तगीन ने। और फिर जब राजा जयपाल को शिकस्त दी सुबक्तगीन ने, तो फिर सुबक्तगीन के साथ वहाँ से अफ़गानिस्तान से जो लोग आए थे उसके लश्कर में शामिल थे, उनमें कुछ अफ़गान भी थे, उसमें सैयद भी थे, उसमें अवान भी थे और तुर्क भी थे। तो वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर सुबक्तगीन ने जब राजा जयपाल को शिकस्त दी, तो उन लोगों को उसने
وہاں پر یہ سوات کے علاقے میں ان کو آباد کیا۔ تو یہ درہ تنال کے لوگ جو یہاں پر آ کر سوات میں آباد ہوئے، تو یہ بونیر، چملہ اور اس کے ساتھ جو ملکہ علاقے تھے یہاں پر یہ آباد ہوئے، اور یہاں پر ان کی ایک طرح سے حکمرانی قائم ہو گئی۔ اور تاریخ جب ہم بات کرتے ہیں تنول کی، اس میں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں مراد علی شاہ کی تاریخ تنولیاں ہیں، اور تاریخ تناول ہے فدا حسین کی، اور الافغان تنولی ہے غلام نبی خان تنولی کی۔ اس کے علاوہ جو پختونوں کی ہسٹری کے حوالے سے جو کتابیں، حافظ رحمت خان کی کتاب ہے تاریخ خورشید جہاں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں جو انگریز مصنفین نے لکھی ہیں، اولف کیرو ہے اور بائکلی ہے اور راورٹی ہے۔ ان ساری کتابوں کے سے جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ بات آگے بڑھائیں گے تنول کی تاریخ کے بارے میں۔ تو یہ لوگ جب یہاں پر آ کر آباد ہوئے تو ان کا جو جد امجد تھا یا ان کی پہلا شخص جو وہاں پر حکمران ہوا اس کا نام تھا انور دین خان۔ تو انور دین خان جو ہے وہ یعنی 10ویں صدی کے آخر میں، آخری حصے میں 988 یا 990 کے لگ بھگ یہاں پر حکمران ہوا، اور پھر اس کے 6 بیٹے تھے، اور وہ 6 جو ہیں وہ اس طرح اس کی 6 پشتوں تک اس علاقے پر، یہ علاقہ تھا بونیر، سوات، چملہ کا علاقہ، تو یہاں پر ان کی حکمرانی رہی اور 6 پشتوں تک۔ اور ان کی آخری جو 5ویں چھٹی پشت تھی اس میں امیر محمد خان تھے جن کو بیر دیو کہا جاتا تھا۔ تو بیر دیو کے زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ وہاں کے جو پختون قبائل تھے جن میں عثمان زئی بھی تھے، اما زئی بھی تھے، ان کی لڑائیاں ہوئیں ان کے ساتھ، اور ان لڑائیوں میں گو کہ ان کو شکست تو نہیں ہوئی، لیکن بیر دیو جو ہیں وہ ان لڑائیوں میں جو ہے فوت ہو گئے تھے، وہ مارے گئے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے 2 بیٹے جو تھے، ان کے 6 بیٹے تھے لیکن 2 بڑے بیٹے جو تھے، بڑا بیٹا پال تھا اور اس سے چھوٹا جو تھا وہ ہند نام تھا اس کا۔ تو پال اور ہند جو تھے ان سے پھر آگے نسل بڑھی ان کی، اور باقی بھی جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی موجود تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ لوگ پھر وہاں سے سوات اور چملہ کے بونیر کے علاقوں سے ہجرت کر کے یہ مابن کے علاقے میں آ گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر جمرود پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ تقریباً 1232 یا 1235 کی بات ہے کہ جمرود کے علاقے پر قبضہ کیا، اور پھر جو پال خاندان کے جو لوگ تھے، تو پال کے جو بیٹے تھے انہوں نے پھر وہاں پر حکمرانی کی، اور پال خان جو تھا اس کے ان 6 بیٹے تھے، ان میں جو بڑا بیٹا تھا ظفر خان، تو ظفر خان کی نسل جو ہے اس نے وہاں پر جمرود میں حکمرانی کی۔ پال خان کے 11 بیٹے تھے، اور ان میں جو بڑا بیٹا تھا ظفر خان، تو ظفر خان جو تھا اس کی پھر اولاد نے یعنی 5 پشتوں تک وہاں پر جمرود کے علاقے میں حکمرانی کی، اور پال خان کا بیٹا جو تھا وہ ظفر خان، اور ظفر خان کا بیٹا الیاس خان، الیاس خان کا بیٹا زرین خان، اور پھر زرین خان کا بیٹا خان فروش۔ یہ خان فروش جو تھا یہ جمرود میں آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ آخری حکمران تھا اس علاقے کا، اور وہاں پر پھر جب ان کی لڑائی ہوئی افغانوں کے ساتھ تو اس لڑائی میں ان کو شکست ہوئی، اور پھر وہ وہاں سے یہ مابن کے علاقے میں آ گئے۔ مابن کے علاقے میں کچھ کام کیا، اور پھر اس وقت یہ تھا کہ خان فروش ایک جو ان کا آخری حکمران تھا وہ ایک عیاش طبع آدمی تھا، تو اس کی لاپرواہی یا اس کی عیاشیوں کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ اور پھر زرین خان کے جو بیٹا تھا یہ خان فروش کے 2 اور بھائی بھی تھے، ایک بھائی تھا لابی خان، تو لابی خان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ممارا خان۔ تو ممارا خان یعنی جو خان فروش کا بھتیجا ہوا، تو ان کے آپس میں کچھ جھگڑا ہوا اور ممارا خان نے خان فروش کو قتل کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ اسی طرح جو یہ تو پال خان کی نسل تھی، اس کی نسل سے جو ممارا خان تھے وہ خان فروش کے بعد جو ہے وہ اس اپنی شاخ کے سربراہ بنے، سردار بنے۔ اسی طرح جو ہند خان تھے، دوسرا بیٹا تھا جو امیر دیو کا یا بیر دیو کا دوسرا بیٹا جو تھا ہند خان کے 4 بیٹے تھے، اور ان کی 5ویں نسل سے ایک جو تھا ان کی اولاد میں سے اس کا نام تھا چڑا خان۔ تو یہ ممارا خان جو تھے یہ پال خان کی
جو چھٹی نسل ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں 5ویں نسل سے. اسی طرح چاڑا خان جو تھے وہ بھی ہند خان کی 5ویں پشت میں اس خاندان کے ایک چشم چراغ تھے. تو پھر جب وہاں پر شکست ہوئی تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر آگے ادھر مہابن میں، بلکہ یہ اشرا میں آ کر انہوں نے قیام کیا. یہ اشرا کا علاقہ جو ہے یہ دریا سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے. تو یہاں آ کر انہوں نے پھر مستقبل کی جو ہے وہ اپنی قوم کو بھی ساتھ لائے. جو لوگ تھے ان کے ساتھ آئے. کچھ لوگ وہیں جمرود میں رہ گئے جو ابھی تک وہاں پر آباد ہیں. انہوں نے وہی کلچر، وہی زبان جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ آئے وہ پھر یہاں اشرا میں مقیم ہوئے. اور یہاں پر اب چونکہ ان کی ایک تو اقتدار بھی ختم ہو گیا تھا، اور پھر ان کی جو قوم تھی اس کے لیے ایک مستقل سکونت کا بھی ایک مسئلہ تھا. تو وہ اسی سوچ بچار میں پھر انہوں نے کچھ فیصلے کیے. تو پھر یہ ہوا کہ ممارا خان اور چڑا خان جو تھے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا. اس وقت یہ وہ زمانہ تھا، یہ تقریباً 1471-72 کا زمانہ تھا، 1471-72 عیسوی کا. تو اس وقت پکھلی کے اندر ترکوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور وہاں پر ترکوں کا جو پہلا حکمران تھا شہاب الدین بابر، وہ اس وقت پہلا حکمران تھا. اور گلی باغ ان کا صدر مقام تھا. تو یہ جو تناول کا علاقہ ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہی نہیں. ترکوں کی جو حکومت تھی وہ پکھلی کا سارا علاقہ کشمیر تک، کشمیر کی سرحد تک، اور اس طرف جو جدون علاقے ہیں یہ میدان اورش جسے کہا جاتا ہے، یہ دمتوڑ اور نواں شہر اور رجویہ تک کے علاقے جو تھے یہ، اور پکھلی کے سارا علاقہ، اور پھر تناول کا یہ علاقہ جو تھا یہ اس میں شامل تھا ترکوں کی سلطنت میں. تو بہت بڑا علاقہ تھا، اور وہ ترکوں کا پہلا حکمران تھا سلطان شہاب الدین بابر. اب چاڑا خان اور ممارا خان نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو علاقہ ہے جسے اب تناول کہا جاتا ہے، تو اس علاقے میں اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ اس پر قبضہ کیا جائے اور یہاں پر اپنی قوم کو آباد کیا جائے. اب جس وقت جمرود کی لڑائی ہوئی تھی تو جمرود کی لڑائی میں ان کے ساتھ ایک مولوی محمد ابراہیم لودھی بھی شامل تھے، جو ان کے ایک طرح سے ممارا خان کے یا خان فروش کے دست راست تھے. تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے آپس میں باہمی ایک صلاح مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو علاقہ ہے یعنی دریا سندھ کے مشرق میں اس علاقے پر قبضہ کیا جائے اور یہاں اپنی قوم کو آباد کیا جائے. تو وہاں پر انہوں نے مولوی محمد ابراہیم لودھی کے مشورے سے ایک تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، اور سوات سے ایک مذہبی اور روحانی شخصیت تھی اخوند محمد سلاق، تو ان کو وہاں پر بلایا گیا یا ان کو دعوت دی گئی، بلکہ وہ خود وہاں جا کر ان کو دعوت دی گئی اور ان کو ساتھ یہاں تک لایا گیا. اور اشرا میں پھر انہوں نے ایک دعائیہ تقریب ہوئی. وہ وہاں پر کچھ دن انہوں نے قیام کیا اخوند محمد سلاق نے، اور جب وہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا اخوند صاحب کے سامنے. تو انہوں نے ان کو ایک طرح سے آشیرواد دی، دعا دی، اور ان کے فیصلے کے ساتھ اتفاق کیا. اور انہوں نے جو ممارا خان تھے یعنی جو یہ پلال شاہ کے جو سربراہ تھے ان کو ایک پیش قبض تحفے کے طور پر دیا، اور اسی طرح چاڑا خان کو ایک تلوار پیش کی تحفے کے طور پر، برکت کے لیے ایک تبرک کے طور پر. اور مولوی محمد ابراہیم کو انہوں نے ایک چھوارا اور ایک قرآن شریف دیا، اور پھر ان کو دعا دی کہ اب جاؤ، اللہ تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اپنے لشکر کے ساتھ، اس وقت جو ممارا خان اور چاڑا خان کی قیادت میں جو لشکر تھا وہ تقریباً 3-4 ہزار کی تعداد تھی ان کی. تو انہوں نے پھر دریا سندھ عبور کیا، اور پھر یہ تناول کے علاقے میں جو اس وقت پکھلی کا حصہ تھا اس پر حملہ کیا. تو جب حملے کی خبر پہنچی تو سلطان شہاب الدین نے اپنے بیٹے دریا خان کو بھیجا، اس کی کمانڈ میں ایک لشکر بھیجا. وہ بہت بڑا لشکر تھا. وہ کہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا 8,000 کا لشکر تھا، بعض کتابوں میں 12,000 کا لشکر تھا. تو پھر ان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ترک جو لشکر تھا اس کو شکست ہوئی، اور یہ جو ممارا خان اور چاڑا خان کا لشکر تھا ان کو فتح ہوئی، اور انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا.
تو یہ تناول کا علاقہ جو ہے اس پر اس طرح سے ان کا قبضہ ہوا. یہ 1472 عیسوی کی بات ہے. اس میں کچھ تھوڑا بعض روایتیں ایسی بھی ہیں، اس میں کچھ تاریخوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے. بہرحال زیادہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 1472 میں یہاں پر ان کا تناول کے علاقے پر قبضہ ہو گیا اور یہاں پر وہ آباد ہوئے. تو اب جہاں تک تعلق ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ تنولی جو وہاں سے آئے تھے، یعنی دریا تنال سے، تو ان کی جو قومیت ہے یا ان کا جو اوریجن ہے اس کے حوالے سے جو ہیں وہ متضاد روایتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ایک مراد علی شاہ کی کتاب میں یا فدا حسین کی کتاب تاریخ تناول میں اور بعض جو انگریز مصنفین ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ ترک برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہی قبیلہ تھا برلاس قبیلہ جس سے بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. گو کہ ان کے ساتھ اور بھی اقوام تھیں، یعنی عوان بھی تھے ان میں، کچھ پٹھان بھی تھے ان میں اور سید بھی تھے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی یعنی اس کی سبکتگین کے لشکر میں یہاں پر آئے تھے. تو وہ قومیں ابھی تک یہاں پر تناول میں آباد ہیں، یعنی عوان بھی ہیں یہاں پر اور تنولی بھی ہیں، سید بھی ہیں. تو اس کے بارے میں جو دوسری جو ایک رائے ہے وہ غلام نبی خان تنولی جنہوں نے کتاب لکھی الافغان تنولی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو تنولی ہیں وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے پھر اس کا جو شجرہ ہے وہ بھی اپنی کتاب میں دے دیا ہے. یعنی وہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام سے ان کا شجرہ جا کر ملتا ہے. اب اس میں یہ وضاحت تو نظر نہیں آتی کہ یہ تنولی قوم جو ہیں وہ چونکہ یہ افغانستان سے آئے ہیں تو یہ اس پر بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے. لیکن یہ بات ابھی تک حل طلب ہے یہ مسئلہ کہ کیا یہ لوگ جو تھے یہ افغان ہونے پر تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے آئے تھے، لیکن کیا وہ کیسب رشید کی اولاد میں سے تھے یا وہ براہ راست ان کا شجرہ نسب جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. کیونکہ کچھ بنی اسرائیل کے سارے لوگ جو تھے وہ کیسب رشید تھیوری جو ہے اس کے مطابق صرف کیسب رشید جو ہے وہ مکہ گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی. باقی جو اسی بنی اسرائیل کے اس قبیلے کے لوگ تھے ان کی نہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور نہ وہ وہاں پر گئے تھے. تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب کیسب رشید کی جو اولاد سے جو 4 بیٹے تھے اس کے وہ جیسے کہ تھیوری ہے ساربن اور بیٹ اور گوشت اور کرلان، تو یہ ان چاروں کی جو نسل ہے اس سے جو پختونوں کے سارے قبائل ہیں وہ آگے چلتے ہیں. تو پختونوں کے ان قبائل کے جو شجرے ہیں ان میں دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی واضح ایسے ثبوت نہیں ملتے کہ یہ تنولی قوم جو ہے یہ ان کیسب رشید کی اولاد میں سے کسی خیل کے ساتھ یا کسی شاخ کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے. البتہ جو غلام نبی خان تنولی نے جو شجرہ نسب دیا ہے تنولیوں کا وہ اس کے مطابق جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا ملتا ہے اور یہ بنی اسرائیل. اسی طرح ان کی تاریخ کے حوالے سے ایک اور شخصیت ہے جو نواب امب کی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. نواب زادہ صلاح الدین سعید کے وہ بھتیجے ہیں نواب زادہ جہانداد خان. تو وہ سائنسی بنیادوں پر کچھ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ اس وقت کی جو مقبول تھیوریز ہیں ان کی اوریجن کے بارے میں ان کے ساتھ ان کا فی الحال اتفاق نہیں ہے، اور وہ جینیٹک سائنس کے ذریعے اوریجن تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی بھی کوئی حتمی ابھی تک تھیوری سامنے نہیں آ سکی، لیکن وہ فی الحال کوئی حتمی رائے جو ہے انہوں نے ابھی تک نہیں دی کہ یہ تنولی قوم جو ہے یہ مغل برلاس ہیں یا یہ کیسب رشید کی اولاد سے ہیں یا یہ ڈائریکٹ جو ہے ان کا شجرہ نسب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. لیکن جو اویلیبل ہمارے پاس دستیاب ذرائع ہیں ان کے مطابق پھر ہم انہی کو تسلیم کریں گے. تو یہ چونکہ افغانستان سے آئے تھے تو اس میں پھر سوائے اس کی کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ افغان ہیں یا افغانی ہیں. بہرحال پھر جب ہم واپس آتے ہیں اس پر جب قبضہ ہو گیا اس تناول کے علاقے پر
تو ممارا خان جو تھے یہ پلال شاخ کے تھے۔ پال خان کی جو اولاد تھی اس کو پلال کہا جاتا ہے، اور ہند خان کی جو شاخ تھی اس کو ہندوال کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تناول کے اندر، جو لوور تناول ہے، لوور تناول کے اوپر یعنی یہ زیادہ علاقہ جو ہے یہ لوور تناول کا یہ پلال شاخ کے جو قوانین ہیں ان کے پاس ہے، اور جو اپر تناول ہے جہاں پر ریاست ام قائم ہوئی تھی اور ریاست پھلڑا قائم ہوئی تھی، تو وہ علاقے جو ہیں وہ ہندوال شاخ کی ملکیت میں ہیں۔ تو ممارا خان اور چاڑا خان جو تھے وہ ہندوال شاخ کی سربراہ تھے۔ تو لیکن اس وقت تک جب یہاں پر قبضہ ہوا، اس وقت تک جو سرداری تھی تنولی قوم کی وہ پلال شاخ کے پاس تھی، اور ممارا خان جو تھے یہاں پر جب آئے، قبضہ ہوا تناول پر، تو یہ 1472 میں قبضہ ہوا یہاں پر، اور 1472 سے لے کر 1484 تک ممارا خان نے خود اس علاقے کی تعمیر و ترقی اور بنیادی انفراسٹرکچر بنانے میں اپنا سارا وقت جو ہے، اپنی ساری زندگی، وہ جو پہلے 12 سال تھے وہ انہوں نے وقف کیے۔ وہ اپنے یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود جسمانی طور پر ان کاموں میں شریک ہوتے تھے، راستے بناتے تھے اور پل بناتے تھے، لوگوں کے گھر بھی بنائے انہوں نے، مساجد بنائی، اور اس طرح کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سارا انفراسٹرکچر بنانے میں انہوں نے وہ پہلے 12 سال لگائے، اور پھر 1484 میں سرداری کی جو پگ ہے وہ ان کے سر پر رکھی گئی، اور 1579 میں وہ فوت ہوئے۔ یعنی بہت ایک طویل عرصے تک انہوں نے حکمرانی کی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سلام خان، قبول خان اور اگر خان۔ تو پھر جب ان کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات کے بعد، ممارا خان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی وفات کے بعد پھر ان کا جو بڑا بیٹا تھا قبول خان، وہ بنے اس علاقے کے اپنے قوم کے سردار بنے، اور قبول خان کے بعد پھر ان کے جو بیٹے تھے بہادر خان قبیلے کے سربراہ بنے، اور بہادر خان جب فوت ہوئے تو بہادر خان کے بعد پھر ان کے بیٹے جو تھے زبردست خان، وہ سردار بنے، اور زبردست خان جنہیں صوبہ خان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو صوبہ خان کیوں کہا جاتا ہے۔ تو جس وقت صوبہ خان جو ہیں وہ زبردست خان سردار بنے اپنی قوم کے، یہ وہ زمانہ ہے اس وقت تک یہ ہندوال اور پلال شاخ کے آپس میں نہ تو کوئی اختلافات تھے، اور جو سرداری تھی وہ بلا شرکت غیر پلال شاخ کے پاس تھی، اور صوبہ خان جو تھے یہ وہ آخری حکمران تھے ان کے کہ جن کے زمانے میں پلال شاخ اور ہندوال شاخ میں ایک بہترین مثالی اتحاد اور اتفاق جو تھا وہ موجود تھا، اور سرداری جو تھی وہ بلا شرکت غیر پلال شاخ کے پاس تھی۔ تو صوبہ خان جو تھے یہ ان کے ایک بہت بڑی شخصیت تھی تنولیوں کی تاریخ میں۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پھر اپنی تعمیر و ترقی کے کام جو تھے وہ انہوں نے جاری رکھے، جس طرح ممارا خان نے کیا تھا۔ انہوں نے بھیڑ کا علاقہ آباد کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بیر کنڈ کا علاقہ آباد کیا۔ یہ دونوں علاقے جو ہیں، جن دونوں میں بیر آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیر دیو کی یاد میں انہوں نے یہ نام رکھے تھے، بیر جو بعد میں بھیڑ ہو گیا، اور اسی طرح بیر کنڈ اب بھی قائم ہے، اب وہ گو کے پکھلی میں ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ یہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے قوم کی اور اپنے علاقے اچھا انہوں نے یہ بھی کیا کہ زبردست خان جو تھے صوبہ خان، انہوں نے دوسرے علاقوں سے لوگ لا کر بھیڑ میں آباد کی، اور بھیڑ کا جو شہر ہے اس وقت بھی وہ مرکز ہے لوور تناول کا، تو وہ آباد کیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسلمان بلکہ جو ہندو اور سکھ تھے ان کو بھی لا کر بہت بڑی فیملیاں جو ہیں ہندوؤں اور سکھوں کی وہ وہاں پر آباد کی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہندو اور جو تھے اس وقت تجارت میں وہ آگے تھے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھیڑ جو ہے یہ ایک تجارتی مرکز بن جائے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب زبردست خان کی وفات کے بعد جو ان کے بیٹے بنے سردار گلشیر خان، تو انہوں نے بھی 2000 روپے دیے تھے، اس زمانے کی بات ہے جب ہندوؤں کو مندر بنانے کے لیے۔ اس سے یہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے سیکولر مائنڈڈ لوگ تھے کہ جنہوں نے یعنی مذہب کی یا کسی فرقے کی کوئی تفریق ان کے ذہن میں نہیں تھی، اور وہ انسانی بنیادوں پر باہر کے لوگ، یہ ہری پور کے علاقے سے میدان ہزارہ جسے کہا جاتا تھا، یہاں سے بہت سے لوگ لے جا کر انہوں نے بھیڑ میں آباد کیے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دورانی عہد شروع ہو گیا تھا، یعنی احمد شاہ ابدالی جو تھا وہ وہاں پر دورانی ڈائنیسٹی جو افغانستان میں قائم ہو چکی تھی،
اور یہ وہ زمانہ تھا 1700 یعنی 18ویں صدی کے وسط کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں یہاں پر مغلوں کی جو حکومت تھی وہ کمزور ہو رہی تھی اور ہندوؤں کا اور خاص طور پر مراٹھوں کا زور بڑھ گیا تھا. تو یہاں سے شاہ ولی اللہ نے خط لکھا، دعوت دی احمد شاہ ابدالی کو. احمد شاہ ابدالی نے پھر ہندوستان پر حملہ کیا. اب احمد شاہ ابدالی نے جب یہاں پر حملہ کیا تو ظاہر ہے وہ اس نے یہاں کے مقامی جو قوانین یا جو سردار تھے یا جو نواب تھے یا جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے اپنے اپنے مختلف علاقوں کے، ان کو ساتھ شامل کیا. تو پھر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ زبردست خان جو ہیں وہ بھی ان کے اپنا لشکر لے کر ان کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ شامل ہوئے اور 2 جنگوں میں حصہ لیا. ایک 1757 میں متھرا کی جنگ میں حصہ لیا اور پھر 1761 میں پانی پت کی جنگ میں انہوں نے، اور بہت انہوں نے بہادری کے کارنامے وہاں پر دکھائے اور احمد شاہ ابدالی ان سے بہت متاثر ہوا. اور متاثر ہو کر اس نے احمد شاہ ابدالی نے وہیں پر پانی پت میں زبردست خان سے ملاقات بھی کی، ان کی تعریف بھی کی اور پذیرائی بھی کی ان کی. اور ان کی جو بہادری تھی اور ان کی جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ، اس کے صلے میں احمد شاہ ابدالی نے ان کو صوبہ خانی کا لقب دیا، صوبہ خان کا لقب دیا اور اس تناول کے علاقے کا ان کو صوبہ خان مقرر کیا، یعنی اس علاقے کا ایک طرح سے سربراہ مقرر کر دیا. اور یہاں سے جو شرائع کشمیر گزرتی تھی، یعنی کشمیر سے کابل جانے کے لیے جو راستہ تھا وہ تناول میں سے گزرتا تھا اور اس راستے پر بھی اس کی حکمرانی اور وہاں پر محصول لینے کا جو اختیار تھا وہ بھی انہوں نے صوبہ خان کو ان کے حوالے کر دیا. تو اس طرح سے صوبہ خان جب واپس آئے، وہاں پر جنگ سے واپس آئے، تو بڑا شاندار ان کا استقبال ہوا. اور انہوں نے آتے ہی پھر یہ کیا کہ وہ جو ایک بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے اور بادشاہوں کی ایک روایت ہوتی ہے، ایک ظاہر ایک خوشی کا موقع تھا ان کی قوم کے لیے کہ ان کی قوم کے ایک لیڈر کو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے. تو انہوں نے یہ جو مانگل کا علاقہ تھا، مانگل کا علاقہ تناول میں شامل تھا، تو یہ مانگل کا علاقہ جو ہے انہوں نے ایک پیر تھے، ایک مذہبی روحانی شخصیت تھے پیر زین العابدین، ان کو تحفے میں دے دیا. اور پھر جب وہ وہاں پہنچے اپنے علاقے میں تو ان کا استقبال کیا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی اور اپنے علاقے کی جو تعمیر و ترقی تھی اس کا کام جو ہے وہ جاری رکھا. اب صوبہ خان ان کا جو ایک احمد شاہ ابدالی نے باقاعدہ ایک سند کے طور پر ایک خط دیا تھا جو احمد شاہ ابدالی نے دیا تھا زبردست خان کو یا صوبہ خان کو، اس خط کا عکس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور صوبہ خان جو ہیں ان کی جو مزار ہے وہ یہ بیڑ سے آگے تھوڑا سا آگے ایک گاؤں ہے پھوار، یہ جو ان کا آبائی گاؤں تھا، تو اس پھوار میں ان کی جو مرکز ہے، ان کا مزار ہے وہ موجود ہے. اب یہاں تک تو ہم صوبہ خان تک پہنچ کے، اور یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے تناول کی ہسٹری میں کہ جس کے بعد پھر ایک موڑ آتا ہے. اس موڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلال شاخ اور ہندوال شاخ جو ہیں ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے یا ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے یا ایک حد فاصل پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد کا جو تناول ہے وہ پھر ہندوال اور پلال شاخوں میں ہمیں تقسیم نظر آتا ہے. لیکن وہ ان کی ترقی کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ناخوشگوار واقعات ہیں، آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی پیدا ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ دونوں نے الگ الگ سے، دونوں شاخوں نے، پلال اور ہندوال شاخوں نے اپنے اپنے علاقوں میں پھر اپنی قوم کی جو خدمت تھی یا اپنی قوم کی ترقی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا. اب اس کے بعد کے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں، وہ پھر میں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ.